آپ سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ جائیں. سبھی ہم آپ سے گزارش ہے بہادر طریقے سے بیٹھ جائیں اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں. جہاں جگہ ملتی ہے آپ سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہوں پہ نیچے بیٹھ جائیں. سارے اب آپ نیچے بیٹھ جائیں. سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں کیا چیز ہے لوح قلم تیرے ہیں. سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہ مکتب کی کرامت تھی یا تھی فیضان نظر. ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں مریضوں عقیدت مندوں اور شمع رسالت کے پروانوں کا ایک جمع غفیر ہے. ہر صبح رب سے میں یہی دعا فرماتا ہوں اللہ میرے پاس اسی کو بھی جس کے مقدر نے اب تو نے شفا دے دیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہی اس دہلیز کے اندر داخل ہوتا ہے جسے میرا خدا شفا عطا فرماتا ہے. کیونکہ شفا من جانی اللہ ہے. اللہ ہی شفا دینے والا ہے. کوئی بندہ کسی کو شفا دے نہیں سکتا. جس کو بھی دیتا ہے میرا خدا دیتا ہے. قرآن سے پوری دنیا سے پاکستان سے نہیں کشمیر سے نہیں بلکہ پوری دنیا سے لوگ دربار علیہ بلاوڑا شریف ہو یا آستان علیہ کل سیدہ ہو تو جو مقرر وقت ہیں ان پہ آتے رہتے ہیں. اور فیوز و برکات اور شفاؤں کا ایک سمندر ہے جس کو سمیٹتے ہوئے چاہے وہ کسی روحانی مرض میں وہ مبتلا ہو یا کسی جسمانی مرض میں مبتلا ہو عقیدہ اور نیت جب سچی ہو جاتی ہے تو پھر کرم اور مہربانی کی برسات ہو جاتی ہے. جس طرح کروڑوں لوگوں نے دربار علیہ بلاوڑا شریف سے صوفی و صفا حضرت قبلہ عالم پیر مسجد علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی دہلیز سے شفائیں پائی ہیں. اللہ کریم آپ کو بھی شفائیں عطا فرمائے. آپ کی مشکلوں کو بھی آسان فرمائے. نیچے بڑی تعداد میں وہ مریض ہیں جو زیادہ بیمار ہیں معذور ہیں ویل چیئر یا سٹیچر پہ ہیں وہ نیچے بیٹھے ہوئے انشاءاللہ تعالی ان کے لیے بھی خصوصی دم اور دعا ہوگی. اللہ پاک ان کو بھی اسی طرح بٹھائے جس طرح آپ لوگ اپنی عقیدت اور اپنی محبت سے بیٹھے ہوئے. اللہ تعالیٰ محتاج صرف اپنا کرے اور کائنات میں کسی اور کا محتاج نہ کرے. یہ رب سے دعا ہوتی ہے کہ اللہ صرف تیری ہی محتاجی کافی ہے اور کسی اور کی محتاجی نہیں. اللہ تعالیٰ جس بھی کسی موذی مرض میں کوئی مبتلا ہے
जहाँ भी आलम इस्लाम है, ख़त्म नबूवत का मानने वाला, ताईदारी ख़त्म नबूवत का अकीदतमंद है, हुजूर का उम्मती है, या उसका ईमान है, अल्लाह ताला ताईदारी ख़त्म नबूवत की वसीले से उसे करम और मेहरबानी फरमाए। मर्ज़ तकलीफ़ें, दुख और दर्दों का आलम में सताए हुए लोग बड़ी मुश्किल से होते हैं। याद रखें, अल्लाह का कुरान कहता है कि मेरे बंदे, तो कभी भी मेरी रहमतों से, मेरी करम से, मेरी मेहरबानियों से तो मायूस न हो। यकीन कीजिए, जब इंसान देखता है, सोचता है, कहता है मैंने डॉक्टर से दुनिया के जदीद तरीन इलाज कराया, महंगा तरीन इलाज कराया और मुझे शफा नहीं मिली। इंसानी दुनिया में भाग भाग के इंसान थक हार करके एक आंखों के अंदर से आंसू गिरता है और कहता है अल्लाह अब मेरी बस हो गई है, मैं थक गया। मैं जहाँ तक मेरी हिम्मत थी, मेरी कोशिश थी, मैंने जितनी मेरी इस्तिताअत थी, मैं पूरा लड़ा हूँ, लेकिन अब मैं तेरे दरवाजे पे आ गया हूँ। अब तो मुझे माफ़ फरमा दे। अगर मेरी कोई खता है, कोई मेहरबानी, कोई ऐसी खता है, कोई मेरी लर्जिश है, तो मुझे माफ़ फरमा दे। तो मेरी दुआ का असर वहीं कबूल हो जाता है। ए अल्लाह, मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तुमने शफा और करम लिख दिया है। और मैं फिर यकीन है कि उसकी गिरी हुई आंसू, या जब उसे रब्बे काबा की तरफ से माफ़ी होती है या उसके मुकद्दर में शफा लिख दी जाती है, तो रब फिर उसे इस दहलीज पे भेजता है। 1 2 नहीं, 10 नहीं, लाख नहीं, 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मैंने देखा है, लेकिन आपकी समातों की नज़र ये मोहब्बत का पैगाम है, यकीन है, अकीदा है। और जब इंसान अकीदे पे रह सकता है तो फिर उसे शफाएं हो सकती हैं। आजकल तो ऐसा दौर आ चुका है, नऊज़ुबिल्लाह, के लोगों को कोशिश होती है अल्लाह के नबियों के बारे में कि हम जैसे हैं। आप देखें, नऊज़ुबिल्लाह, कोई ये कुर्बानी का महीना है, ये आज का महीना है, आप देखें कोई इंसान ऐसा हो सकता है कि छुरी के नीचे अपने बेटे को लिटाए और उसके गले पे छुरी फेरे और फिर उसकी जगह दुम्बा आ जाए और बच्चा सलामत खड़ा हो जाए। अगर ये नहीं हो सकता तो तुम तो उनकी गर्दे राह से भी बदतर हो सकते हैं। इसलिए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब छुरी फेरी तो इस नियत से फेरी, है अल्लाह मैं तेरी कुर्बानी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे रब को ये मंजूर था, मेरे नबी, मैं तुम्हारे बच्चे का सर नहीं होगा, मैं सिर्फ तेरा अकीदा देखता हूँ, तेरी मोहब्बत देखता हूँ, तेरी चाहत देखता हूँ कि तू मेरे रास्ते में क्या कर सकता है। आज देखें, हजारों साल गुजरने के बाद भी पूरी दुनिया के अंदर, आलम इस्लाम के अंदर जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है, आज वो सुन्नत इब्राहिमी को जिंदा करता है। इसलिए याद रखें कि वो नुकसान में नहीं होता, वो खसारे में नहीं होता। हदीस का महफूम है, ऐ बनी आदम, एक तेरी मर्जी है और एक मेरी मर्जी है, एक तेरी मर्जी है और एक मेरी मर्जी है। अगर मेरी मर्जी को अपनी मर्जी के ताबे कर देगा तो मेरी मर्जी भी तेरी मर्जी है, और अगर अपनी तो मर्जी पे डटा रहा तो मैं तुझसे तेरी मर्जी खींच लूंगा, तेरी रजा खींच लूंगा। जो अल्लाह की रजा में, अल्लाह के करम में राजी रहते हैं वो ना तो खसारे में जाते हैं और ना इन पे कोई मुश्किल आती है। वक्ती तौर पे आजमाइशें आती हैं, दुख हो, दर्द हो, मुसीबत के अंदर गिरफ्तार लोग होते हैं। याद रखो कि बीमारी जो है या तकलीफ है, ये रब के करीब ले जाती है, रब की करबत में ले जाती है। ये कोई ताना नहीं, फलाना माजूर हो गया, फलाने को फालज हो गया, फलाने को ये हो गया, ऐसा ना करो। जब इंसान किसी तकलीफ में मुब्तला होता है तो वो कायनात के सारे दरवाजों को छोड़कर अपने रब की तरफ मुब्तला हो जाता है। इसलिए अगर किसी को कोई तकलीफ है तो सोचो शायद रब उस पर कितना राजी और कितना मेहरबान है। बस रब से दुआ है, अल्लाह ताला हम तेरे करम के काबिल हैं, करम चाहिए, हम किसी ऐसी आजमाइश के काबिल नहीं है। याद रखें कि हमेशा करम, रब से करम मांगा करें। मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था। बस आपकी समातों की नजर ये बात करके मैं आपको दम करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं बस मुकद्दर पे ही डटे रहो, बस इस चीज पे ही डटे रहो। मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था तो रब काबा से कोतूर पे गुलाम होते हैं तो रब फरमाता है मूसा मेरी बातों में से एक बात देखे, मेरी निशानियों में से एक निशानी देखे, फलाने साहिल पे चले जाओ,
وہاں سے 7 کشتیاں میں چلیں گی اور 7 کشتیوں کے اندر 7 سوار ہوں گے، اور جب وہ کشتیاں چلیں گے فلانے ساحل کے قریب پہنچنے سے پہلے میں انہیں ڈبو دوں گا، میری رضا یہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے اور پھر اس ساحل پہ پہنچے، دیکھتے ہیں کہ ایک کشتی بھی وہاں ڈوبی، پھر دوسری کشتی بھی ڈوبی، پھر تیسری بھی ڈوبی، پھر چوتھی بھی ڈوبی، پھر 5ویں بھی ڈوبی، پھر 6ٹھی بھی ڈوبی، لیکن 7ویں کشتی نہ ڈوبی، 7ویں کشتی نہ ڈوبی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تیرا وعدہ پکا ہے، تیری باتیں سچی ہیں، تو رب ہے، تو مالک ہے، تو خالق ہے، اے اللہ تو ہمارا مالک ہے، جو تیرا کہنا ہے وہ ہو جانا ہے، لیکن تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں 7 کشتیوں کو ڈباؤں گا، لیکن کیا وجہ ہوئی کہ 6 ڈوبی اور 7ویں نہیں ڈوبی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے سے رب نے کہا اے موسیٰ میری رضا تھی، میری مرضی تھی، رکھا کرے اے اللہ ہم تیری آزمائش سے بچتے ہیں، بس تیرا کرم اور تیری مہربانی مانگتے ہیں۔ جب انسان یہ دعا مانگتا ہے تو پھر وہ ایک مہربان ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اور وہ 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا رب ضرور ہم پہ کرم اور مہربانی فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ دائیدار ختم نبوت کے وسیلے سے تمام امت مسلمان پر خصوصی کرم اور مہربانی فرمائے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ نصیب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہزاروں عیدیں ایسے خوشیوں کی طرح، ایسے مقدروں کی طرح، ایسے مہربانیوں کی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمان کو اس ببرکت مہینے کے وسیلے سے شفا کاملہ نصیب عطا فرمائے اور سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ جہاں کہیں آپ کی سماعتوں کی نظر میری آواز آ رہی ہے، جہاں بھی آپ تشریف فرما ہیں، اگر آپ بیٹھ جائیں تو ذرا خوبصورت طریقے سے، ذرا اچھے طریقے سے، نہیں بے ادب نہیں، در درویش بھی آتے ہیں، ادب سے والے ہی آتے ہیں، محبت والے ہی آتے ہیں، ذرا محبت سے آپ تشریف فرمائیں گے، بالکل اس طریقے سے بیٹھیں گے۔ ابھی شفا، ابھی کرم اور ابھی مہربانیوں کا وقت آنے والا ہے، اسے شفا اور کرم کی مہربانیوں کی گھڑیوں کو ضائع نہ کیجئے۔ بڑے ادب اور بڑی محبت سے انشاءاللہ تعالیٰ گھنٹوں ہو گئے انتظار کرتے ہوئے، کافی دن گزر گیا، پورا دن شام رات گزرنے والی ہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں، جہاں بھی میری آواز سن رہے ہیں، بس اپنی نیت سے یہ کہیں ہاں جس رب نے ہمیں بھیجا ہے وہی رب ہمیں یہاں سے شفا عطا فرمائے گا۔ بس یہ عقیدہ، یہ محبت رکھیں گے تو در درویش سے آپ کبھی خالی لوٹ کے واپس نہیں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ نصیب عطا فرمائے۔ دم اور دعا سے قبل جس طرح اجتماعی طور پہ دم اور دعا ہوتی ہے، اسی طرح بیعت کا سلسلہ ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کا بس سلسلہ حضور غوث پاک بیعت ہونا چاہتا ہے یا مرید ہونا چاہتا ہے تو ایک لمحے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کر دے تاکہ اس کی نسبت دربار عالیہ بلاوڑہ شریف سے ہو جائے۔ ہماری نسبت حضور غوث پاک سے ہے۔ یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہیں آ گئے مدد کو جب جہاں میں نے پکارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، عشق سرکار کی شمع دل میں جلائے رکھنا، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تاجدار ختم نبوت کے وسیلے سے سب بیماروں پر کرم اور مہربانی فرمائے۔ نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، جتنا ہو سکتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ درود و سلام پڑھیں۔ اور یہ پیغام بڑا خوبصورت ہے، آپ تو لوگوں نے کروڑوں لوگ دربار عالیہ بلاوڑہ شریف سے اپنی روح کا رشتہ بھی جوڑ رکھے ہیں، اپنی ظاہری اور باطنی بیماریوں کا بھی علاج کرا رہے ہیں، لیکن یہ میرا پیغام پوری دنیا کے لیے ہے کہ آپ کو قربانی کی عید پر جو بھی آپ گوشت گئے، چاہے وہ بڑے کا ہو یا چھوٹے کا ہو، کوئی بھی کسی چیز کی آپ کو پرہیز نہیں ہے، اس لیے آپ بالکل اطمینان سے خدا کے کرم اور نعمتوں کو کھا سکتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مرض میں مبتلا ہو، چاہے جنات کا ہو، جادو کا ہو، سحر کا ہو، کوئی کسی بھی مرض کا مبتلا ہو، اس کو میری طرف سے یہ حکم ہے کہ اسے اجازت ہے، کیونکہ یہ وہ گوشت ہے جو پاک ہے، اور اسی کی وجہ سے آج دین مصطفیٰ بچا ہوا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام قربانی نہ دیتے تو آج کیا ہوتا؟ وہ کہتے ہیں سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ مکتب کی کرامت تھی، یہ تھی فیضان نظر، وہ رسی سے باندھ دینا، وہ آنکھوں کے اوپر کالی پٹی باندھ دینا، باپ اور بیٹے کی گفتگو کے اندر
یہ بات سمجھ جانا کہ تاکہ کہیں تیرے آپ کے دل میں رحم نہ آ جائے، کہیں میری قربانی نہ قبول ہو جائے۔ وہ ان کی قربانیوں سے آج ہم جنت بھی جا رہے ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت کی امتی بھی بن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر صبر اور محبت پیدا کرے، بس اخلاص، اور جو بھی کام اخلاص اور نیت صاف کر کے کی جاتی ہے اس میں میرے خدا کا کرم اور مہربانی ہوتی ہے۔ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ سبھی لوگ اپنے اپنے سروں پر ہاتھ رکھ لیں تاکہ اس خصوصی دم میں آپ شامل ہو جائیں۔ آپ بیٹھ کے رکھ لیں گے تو ذرا خوبصورت طریقے سے ایک ہاتھ ماتھے کے آگے اور ایک پیچھے رکھ لیں تاکہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سبھی لوگ اپنے اپنے سروں پر ہاتھ رکھ لیں تاکہ اس خصوصی دم میں آپ شامل ہو جائیں۔ سبھی لوگ اپنے اپنے سروں پہ ہاتھ رکھ لیجیے۔ اب دوسرے دم کے لیے جو ویل چیئر کے مریض ہیں ان کے قریب کے رفقا ان کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں، جہاں درد تکلیف ہے، جگر میں، گردے میں، دل میں کہیں بھی تکلیف ہے وہاں ایک ہاتھ رکھ لیں۔ کوئی چھوٹا بچہ ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں تاکہ دوسرا خصوصی دم ہو جائے۔ تیسرے دم کے لیے آپ کے پاس پانی، تصویر، کوئی بھی چیز دم کی نیت سے لائی ہے، کسی مریض کو فون کے ذریعے دم کروانا چاہتے ہیں، جو چیز دم کی نیت سے لائی ہے اسے اوپر کیجئے تاکہ تیسرا بھی خصوصی دم ہو جائے۔ اوپر کیجئے جو چیز دم کی نیت سے لائی ہے تاکہ خصوصی دم میں شامل ہو جائے۔ خصوصی طور پہ اب دم ہو گیا اور جو پیغام پوری دنیا میں دربار عالیہ پلاوڑہ شریف سے جا رہا ہے اور ہر مسلمان جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے اس کی یہ پہچان ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ تعالیٰ تاجدار ختم نبوت کے وسیلے سے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ نصیب عطا فرمائے، پاکستان میں اپنا خصوصی کرم اور مہربانی فرمائے، جہاں کو عالم اسلام میں بیمار ہے، کسی تکلیف میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ اپنا خصوصی کرم اور مہربانی فرمائے۔ ابھی جو حاجت ہے وہ دل میں رکھیں، میرے آمین کے ساتھ آمین کہیں، ضرور میرا خدا دعاؤں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے۔ آمین 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 آمین
آمین آمین آمین آمین آمین